बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख़ है 11 फरवरी और दिन है मंगल का। सबसे पहले रन डाउन आपके साथ शेयर करता चलूं जी। एक तो IMF का जो मिशन पाकिस्तान आया हुआ है, आज उसने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी खासे परेशान हैं। अंदरूनी कहानी आपके साथ शेयर करूंगा कि IMF जो अदलिया के ऊपर ये इंस्पेक्शन टीम बनकर आया है, वो मुतमईन नहीं लौटा चीफ जस्टिस की इस मुलाकात के बाद। और अभी IMF ने जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब और बैरिस्टर गोहर, बैरिस्टर अली ज़फ़र से भी मुलाकातें करनी हैं, जिन्होंने ये कह दिया है कि हम खुलकर IMF को तमाम बातें बताएंगे कि अदलिया यहाँ पर कितनी आज़ाद है और कैसे जजिस की तकर्रियाँ यहाँ पर की जा रही हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने खुलकर बोलना शुरू कर दिया है और पोलें भी खोलना शुरू कर दी हैं उन्होंने। कुछ इस पर भी तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। और आखिर में ट्रंप ने अपनी एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट कार्रवाई का आगाज़ करते हुए ऑडिट जो है वो शुरू करने जा रहा है अपनी जो एस्टेब्लिशमेंट है, अपनी जो डीप स्टेट है, और इस हवाले से बाकायदा तौर पर टास्क भी दे दिया गया है। और इसी बड़ी डेवलपमेंट के दौरान इमरान खान साहब की रिहाई का मामला भी ट्रंप तक पहुंच चुका है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी जो आगाज़ है वीलाग का, वो पहले मुद्दे से करते हैं। जो IMF एक इंस्पेक्शन टीम बनकर आया है, जजिस की जो तैनातियां हो रही हैं और जो तरीक़ाकार अडॉप्ट किया जा रहा है, इस हवाले से आज मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब से उनकी। वो कहते हैं कि इट्स नॉट ओवर अनटिल इट्स ओवर, ये अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है। और जब ये समझा जा रहा था कि हमने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है, तब ये भी चीज़ें सामने आ रही थी कि सब कुछ कंट्रोल करने के बावजूद कुछ भी कंट्रोल इनसे नहीं हो पा रहा। आज इनके साथ वही कुछ हुआ। आज IMF की टीम ने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से तकरीबन कोई 1 घंटे की जो मुलाकात है वो की है, और ये 6 रुकनी मिशन था जिसने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से मुलाकात की, और सुप्रीम कोर्ट में ये जो मुलाकात है वो हुई है। और इस मुलाकात के बाद और ये भी बताऊं कि सिर्फ चीफ जस्टिस से ये मुलाकात हुई है, यानी कि दीगर अराकीन जो हैं उनसे अभी मुलाकात नहीं हुई, उनसे अभी बाद में मुलाकात होनी है। इस मुलाकात के फौरी बाद चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि एक जो ब्रीफिंग है वो मैं मीडिया को दूंगा, और इसमें अब IMF की टीम से मुलाकात से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं और जो सवालात मीडिया की तरफ से उठाए जा रहे हैं, इनके जो जवाबात हैं वो मैं दूंगा। अब नाज़रीन, ये वो चीफ जस्टिस का इक़दाम है, मैं समझता हूँ कि जो दबाव में या परेशानी के आलम में इस तरह से उठाया गया कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। एक चीफ जस्टिस जो है वो कब से ब्रीफिंग्स या प्रेस कॉन्फ्रेंस से करने लग पड़ा है कि IMF के साथ मुलाकात हो रही है मिशन से, और फिर सहाफ़ियों के सवालों के जवाब देने के लिए मैं जो है मुलाकात करने जा रहा हूँ सहाफ़ियों से। बहरहाल जी, इस मुलाकात के अंदर जब सवालात पूछे सहाफ़ियों ने चीफ जस्टिस से, तो उन्होंने क्या कुछ जो जवाबात हैं वो दिए, और इन जवाबों में उन्होंने ख़ुद ये मान लिया है जी कि IMF की जो टीम है वो मुतमईन नहीं लौटी। कैसे माना गया ये ज़रा देखिएगा। और इसमें उन्होंने ये भी बता दिया कि इमरान खान साहब का जो लेटर है वो भी मुझे मौसूल हो गया है और उस लेटर को मैंने पढ़ा भी है। ये सारे इंकशाफात आपके सामने मैं रखता हूँ जी। मैंने IMF के वफ्द को जवाब दिया है, हमने आइन के तहत अदलिया की आज़ादी का हल्फ उठा रखा है, यानी कि ये जजिस की तकर्री, अदलिया की आज़ादी और जो तरीक़ाकार है, इन सारे ये जो सारे सवालात थे वो IMF जो मिशन है उनकी जानिब से पूछे गए चीफ जस्टिस से। अब उन सवालों को आप एज्यूम करें और उन सवालों के जो जवाब हैं वो आप देखें कि कोई मुतमईन कुन जवाब जो है वो नहीं दिया गया। और जहाँ पर चीफ जस्टिस साहब फंसे वहाँ पर क्या हुआ जी कि वो कहा गया जी कि हम आपको सारी बातें नहीं बता सकते, ये IMF मिशन को कहा गया। मैंने वफ्द को बताया ये हमारा काम नहीं है आपको सारी तफसील हम बताएं। भाई सारी तफसील नहीं बतानी, और IMF जो है वो आ ही इसीलिए रहा है, उनका एजेंडा ही यही है कि कैसे तकर्रियाँ आप कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमने तफसील ही नहीं बतानी। तो यहाँ से साबित होता है कि आप उनको मुतमईन करने में नाकाम रहे, इसी वजह से आप परेशान थे, और हबड़ दबड़ में ये कदम उठाया गया कि मीडिया से मुलाकात करके उनको ब्रीफ किया जाए, ताकि जी ज़रा ये तासुर एक डेवलप हो सके जी कि चीफ जस्टिस साहब ने तो बड़ी कामयाबी से मुलाकात कर ली और उसके बाद सब ओके की जो रिपोर्ट है वो है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और IMF के वफ्द के सवालों के जवाब ना मिलने का मतलब क्या है? उन्होंने तो पूछना था ना जी कि कैसे तकर्रियाँ हुई। उनको अगर जवाब नहीं मिल रहा तो वो कैसे मुतमईन जाएगा। फिर इसी तरह से अभी उन्होंने जो मुलाकातें करनी जस्टिस मंसूर से, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या
IMF کو بتائیں گے وہ بھی عمر ایوب صاحب کی جانب سے بتایا گیا ہے۔ میں نے وفد کو نیشنل جوڈیشل پالیسی میٹنگ کمیٹی کے ایجنڈے کا بتایا گیا جی۔ میں نے وفد کو بتایا ماتحت عدلیہ کی نگرانی ہائی کورٹس کرتی ہیں۔ وفد نے کہا معاہدوں کی پاسداری اور پراپرٹی حقوق کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں۔ میں نے جواب دیا اس پر اصلاحات ہم کر رہے ہیں، یعنی کہ کسی چیز کا جواب ہی نہیں دیا۔ ایک یہ کہا گیا جی کہ اصلاحات کر رہے ہیں، اور ایک یہ کہا گیا جی کہ سارے معاملات جو ہیں وہ ہم آپ کو اس کی جو تفصیل ہے ہم آپ کو نہیں بتا سکتے۔ پھر دوسرے نمبر پر چیف جسٹس نے یہ بھی کہا جی کہ مجھے وزیر اعظم کا بھی خط آیا ہے اور میں نے وزیر اعظم کو اٹارنی جنرل کے ذریعے سلام جو ہے وہ بھجوایا ہے۔ اب اگر وزیر اعظم کا لیٹر آتا ہے تو اس کے اوپر آپ لیٹر کے تھرو جواب دیں، اٹارنی جنرل کے تھرو سلام بھجوانے کا ایک دیکھیں جو چیف جسٹس کا ہوتا ہے نا، یہ ایک آئینی عہدہ ہوتا ہے، اور اس آئینی عہدے کو دیکھا جائے تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ایکسپیکٹ نہیں کی جا رہی ہوتی، نہ ہی ماضی میں اس طریقے سے ہوا کہ ایک آئینی عہدہ جو ہے وہ وزیر اعظم کو سلام بھجوا رہا ہے اور میڈیا کو بریفنگ جو ہے وہ دے رہا ہے۔ وزیر اعظم کو پیغام دیا کہ ان کا خط کا جواب میں نہیں دوں گا۔ اپوزیشن لیڈر سے بھی رابطہ کیا ہے۔ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کو سپریم کورٹ میں نے مدعو کیا ہے۔ ہم سے یہ توقع نہ کی جائے کہ ایک ہی میٹنگ میں سارے جو جواب ہیں وہ آپ کو دیے جائیں۔ عمران خان صاحب کا بھی خط ملا، اور خط میں اٹھائے گئے جو مدرجات ہیں وہ بڑے سیریس نوعیت کے ہیں۔ از خود نوٹس کے معاملات کمیٹی کو بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، اور عمران خان صاحب کا جو خط ہے وہ آئینی بینچ کمیٹی کو میں نے بھجوا دیا ہے۔ عمران خان کے خط کے ساتھ جو دیگر ڈیٹیلز ہیں وہ بھی انہوں نے جو ہیں وہ اس میں لگائی ہوئی تھیں۔ تو یہ جی چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب ہیں، اور جو IMF مشن سے ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے بعد انہوں نے خود بتایا جی کہ میری کیا باتیں ہوئی ہیں اور کس کو، میڈیا کو انہوں نے بریف کیا۔ اب ویسے تو سیاستدانوں کے حوالے سے ہم سنتے تھے کوئی ملاقاتیں ہوتی تھیں وہ پریس کانفرنس بلا لیتے تھے اور میڈیا کو بتاتے تھے کہ یہ جو سوال جواب ہے وہ ہوئے ہیں، اور اب پہلی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس بھی جو ہیں وہ صحافیوں کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے وہ اس طرح سے صحافیوں کو بلا رہے ہیں، اور ایک جو بریفنگ ہے وہ دے رہے ہیں، ان کے سوالوں کو جواب دے رہے ہیں۔ اور اس لیے اس میں فرق صرف یہ ہے کہ کیمرے سے ریکارڈ تو نہیں ہو رہے کیونکہ وہ اندر الاؤ نہیں ہوتا، لیکن آپ بتا تو رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ رپورٹ ہو رہی ہیں۔ تو خبر یہ ہے جی، یا میرا انالیسز آبزرویشن یہ ہے جی کہ پریشان ہے چیف جسٹس صاحب، اور IMF کا وفد جو ہے وہ مطمئن نہیں لوٹا۔ دوسری خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ ہے جی جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے حوالے سے، بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس IMF مشن نے ابھی ملاقاتیں کرنی ہیں عمر ایوب، علی ظفر، جسٹس منصور اور جسٹس منیب اختر سے، کیونکہ انہوں نے جوڈیشل کمیشن کے اراکین سے ملاقاتیں کرنی ہیں، اور ابھی تک صرف چیف جسٹس سے ملاقات ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے دیگر اراکین یہ ہیں، ان سے بھی انہوں نے ملاقاتیں نہیں کی۔ اچھا، اس پر جی عمر ایوب صاحب کیا کہتے ہیں؟ IMF وفد کی جوڈیشل کمیشن ملاقات میں ہم اپنا موقف پیش کریں گے۔ الیکشنز میں جو ہوا وہ سارا معاملہ IMF وفد کے سامنے رکھیں گے۔ 26ویں ترمیم سے جو مسائل پیدا ہوئے وہ سارا IMF وفد کے سامنے رکھیں گے، یعنی کہ ساری جو پول ہے وہ کھولنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، اور ساری حقیقتیں جتنی عدلیہ آزاد ہے، جو کچھ الیکشن میں ہوا، یہ سارا کچھ IMF مشن کو بتایا جائے گا۔ اور جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر جو کل جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ کے اندر ہوا، فائلیں جس طرح سے پھینکی گئیں یا جس طرح سے کوئی تو میں یا گرما گرمی ہوئی، اور پھر اس کے بعد واک آؤٹ کیا گیا جسٹس منصور جسٹس منیب کی جانب سے، اور وہ اپنے لیٹرز لکھ چکے ہیں مؤخر کرنے کے حوالے سے، تقرری کے حوالے سے وہ سوالات اٹھائے جا چکے ہیں، تو وہ یہ کیسے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے جب IMF کا مشن ان سے ملے گا تو وہ یہ باتیں نہیں کریں گے۔ آلریڈی وہ خط لکھ چکے ہیں، اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ بیان کر چکے ہیں، تو ڈینجرس اس وقت صورتحال بن چکی ہوئی ہے، اور یہ پھنستے جا رہے ہیں اپنے ہی اقدامات میں، اور جتنا کنٹرول کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں چیزوں کو، اتنا ہی چیزیں ان سے کنٹرول نہیں ہو پا رہی۔ تو یہ ایک تو اس والے سے خبر تھی۔ پھر اسی طرح سے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب جو ہیں انہوں نے آج کوئی بڑے امپورٹنٹ ریمارکس دیے، اور انہوں نے تو صاف صاف یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جو سسٹم ہے یہ کولیپس کر چکا ہے۔ کیا ریمارکس دیے؟ کیونکہ جو 8 ججز آئے ہیں ان میں ایک جج تو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو سپریم کورٹ لے گئے ہیں، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو بھی قائم مقام جج بنا دیا گیا ہے۔ اچھا، قائم مقام جج میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ انکار کر دیں تو پھر وہ سپریم کورٹ نہیں جائیں گے، پھر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی رہیں گے، اور یہ بھی باخبر ہلکے دعویٰ کر رہے ہیں کہ جسٹس میاں گل اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب سے ملاقات کی ہے چیف جسٹس افریدی نے، اور جسٹس کیانی صاحب کو تو کہہ دیا جی کہ آپ کو تو چیف جسٹس یا سپریم کورٹ جو ہے وہ نہیں لا سکتے، کیونکہ کہیں سے جو ہے وہ پھر ذرا اعتراضات آپ کے اوپر آ رہے ہیں۔ بہرحال جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے ان ساری ڈیولپمنٹس کے بعد آج کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے جی کہ پاکستان میں رہنا
مستقل لڑائی ہے, 24-25 کروڑ لوگ ہیں, لڑائی کرنے والے زیادہ, بچنے والے کم ہیں, جسٹس محسن اختر کیانی نے یہ کہا ہے. اچھا, پھر انہوں نے کہا کہ جوڈیشل پلر آف اسٹیٹ تو سب ہوا میں ہی ہے, پھر بھی مایوس نہیں ہے. 45 سال کے اوپر کے آدمی میرے سمیت ناکارہ ہے, نوجوان نے ہی اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے. عدلیہ, پارلیمنٹ, ایگزیکٹو سب کچھ کولیپس کر چکے ہیں. یہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کہا. کیا عدلیہ, پارلیمنٹ, ایگزیکٹو سب کچھ کولیپس کر چکا ہے. یہ ایک جج کے اور ایسے جج کے اور اس سینئر جج کے ریمارکس ہے جس نے بننا تھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ, اور ان کو جو ہے وہ اب نہیں بنایا جائے گا اور بنایا جائے گا جسٹس ڈوگر کو. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ, ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ یہ سب کچھ کولیپس کر چکا ہے, اور پاکستان میں رہنا ایک مستقل جو ہے وہ لڑائی ہے. اور یہ ہم تو ذرا, انہوں نے یہ بھی کہا نا کہ 45 سال سے اوپر کے جو بندے ہیں وہ تو ان کو تو آپ ہٹائی دیں, وہ ناکارہ ہو چکے ہیں. نوجوانوں نے سب کچھ کرنا ہے, یعنی کہ اپنے آپ کو وہ اب نکار رہے ہیں کہ ہم اب کچھ نہیں آپ کے لیے کر سکتے. تو جو نوجوان ہیں وہ خود ہی اب اپنے لیے کچھ کریں. تو نوجوان خود کیسے اپنے لیے کچھ کریں گے؟ کیا وہ کسی ایسی پوزیشن پر ہیں کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں؟ وہ یہی ہوگا کہ عمران خان کے ساتھ وہ ہیں اور پھر جو انقلاب ہے وہی آئے گا. تو یہ جی جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کہا. پلرز تو اسٹیٹ کے رہے نہیں, سب کچھ ہوا میں ہے. پارلیمنٹ, جوڈیشری, ایگزیکٹو سب کچھ کولیپس کر چکے ہیں. یہ جی انہوں نے ایگزیکٹ جو ریمارکس ہیں وہ دیے ہیں. دوسری طرف جی جو ٹرمپ ہے, ٹرمپ کی جانب سے گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے اپنی ڈیپ اسٹیٹ یا اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ. کیسے جی؟ یہ عمران ریاض خان صاحب ہیں, انہوں نے یہ خبر دی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تحقیقات شروع کر دی ہیں ایلن مسک کے ذریعے, کیونکہ امریکہ اب ڈیپ اسٹیٹ سے نکلنا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ امریکہ میں حکومت CIA کے مطابق بنے. تو ایلن مسک تمام فوج کی آڈٹ نکالیں گے اور بہت سے پیسے سامنے آئیں گے. یعنی کہ پیسے دیے جاتے تھے اور یہ نہیں پوچھا جاتا تھا یا اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کہاں پر خرچ ہو رہے ہیں. تو اب یہ سارا جو آڈٹ ہے وہ ہوگا, اور وہاں پر اگر اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ یہ جو ایکشنز ہیں وہ ہو رہے ہیں تو پھر وہاں پر تبدیلی کے بعد اوورآل جو ساری تبدیلی ہے وہ بھی آئے گی. اور یہ جو ہے وہ ایلن مسک کے ذریعے ٹرمپ کی جانب سے کیا جا رہا ہے. اور اسی دوران جو ولسن انہوں نے ایک لیٹر ٹرمپ کو بھی لکھ دیا ہے, اور اس لیٹر میں ٹرمپ نے عمران خان کی رہائی کا جو مطالبہ ہے وہ ٹرمپ سے کر دیا ہے کہ وہ بھی آواز اٹھائیں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے. اس سے پہلے پاکستان میں وہ لیٹر لکھ چکے ہیں آرمی چیف, چیف جسٹس اور وزیر اعظم, ان تینوں کو. اور اب انہوں نے جو لیٹر ہے وہ لکھ دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو. تو معاملہ جو ہے وہ وہاں پر پہنچ چکا ہوا ہے, یعنی کہ ان کے اندر سے ہی, چونکہ انہی کے ممبر ہے نا یہ, تو ان کے اندر سے ہی یہ آواز اٹھ گئی ہے کہ ٹرمپ صاحب, عمران خان صاحب کا یہ جو معاملہ ہے اس معاملے کو بھی اب دیکھا جانا چاہیے, اس معاملے کے اوپر بھی کوئی جو ایکشنز ہیں وہ ہونے چاہیے. اب یہ جو ساری کی ساری صورتحال بن چکی ہے, اس وقت گھبراہٹ کا عالم ہے اور پریشانی کا عالم ہے کہ عالمی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے, انٹرنلی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے. عمران خان جو نئے مذہبتی بندے لے کر سامنے آ گیا, اب تو وہ بات چیت کا بھی رستہ اب ختم ہو گیا جی. پہلے تو علی امین گنڈا پور کے ذریعے پیغام رسانیاں ہو رہی تھیں, اور جو 26 نومبر کو جو کچھ ہوا اس کے بعد بھی عوام پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے, عوام پھر نکل رہی ہے. سوابی جلسے میں جو کچھ ہوا, اوورآل ملک میں جو ریلیاں ہوئی, پنجاب میں جس طریقے سے لوگ نکل رہے ہیں, زیادہ جو ہے وہ ڈر اس بات کا ہے کہ چلیں KP تو ٹھیک ہے, پنجاب میں بھی لوگ ابھی بھی نکل رہے ہیں, یہاں پر تو حکومت ہے, KP میں تو پھر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت, اور وہ پورا صوبہ ہی عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہوا, اور ان کی ایک تاریخ بھی رہی ہے. تو ایک تو انٹرنلی یہ پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے, دوسرا جی عدلیہ کو کنٹرول کرنے کی کوششیں, انسانی حقوق کی جو ہے وہ پامالیاں وغیرہ, اس حوالے سے جو UN کی اور اب IMF مشن جو ہے وہ اس طریقے سے لوٹ رہا ہے, اور اوپر سے ابھی انہوں نے کچھ اور ملاقاتیں بھی کرنی ہیں. ان ملاقاتوں میں جب چیزیں ان کے سامنے آئیں گی, پھر وکلا باڈی کی جانب سے جو احتجاج کیا جا رہا ہے, اور بڑا کامیاب احتجاج ان کی جانب سے کیا گیا ہے, اپنا جو پوائنٹ آف ویو رکھنا چاہتے تھے وہ بھی رکھ دیا گیا. پھر اس کے بعد عدلیہ کے اندر سے جو سارے کا سارا پریشر آ رہا ہے, تو یہ ساری چیزیں کنٹرول نہیں ہو پا رہی ہیں. بظاہر تو یہ سمجھا گیا کہ اب ہم نے جی سب کچھ کنٹرول کر لیا گیا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب یہ طاقتور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ کنٹرول کر لیا ہے اور اب تو ہمیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا, تب ہی ایک چھوٹا سا ایک دیا ہوتا ہے, اور وہ دیا ایسا روشن ہوتا ہے کہ یہ سارے جو بادل ہیں یہ چھٹ جاتے ہیں, اور جو روشنی ہے وہ چھا جاتی ہے. اور وہ وقت میرے خیال سے اب قریب آ چکا ہے. دیکھیں جی اس پر مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں, آپ سے تفصیلات شیئر کرتا رہیں گے. آج کی ولاگ سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.